دیکھیں گے سنم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم ہم تمہاری راہ دیکھیں گے سنم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم خبر نہ سکی تیرے آنے کی خبر نہ سکی یاد تیری دل سے بھی نہ جا سکی یاد تیری دل سے بھی نہ جا سکی ہو گئے پاگل تیری یادوں میں ہم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم ہم تمہاری راہ دیکھیں گے سنم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم پریشان ہے یہ گھٹائیں تیرے بن حیران ہے یہ ہوائیں تیرے بن پریشان ہے یہ تو آج تو ہمیں زیادہ خوشی اس وجہ سے ہے اس کو آن ہونے دو پھر میں یہیں شروع کروں آج ہمیں زیادہ خوشی اس وجہ سے ہے کہ بعض دفعہ مہمان میرا آتا ہے بعض دفعہ مہمان کسی کا آتا ہے یہ جو مہمان ہیں یہ مہمان بھی ہیں میزبان بھی ہیں اور ہم سب کے مہمان ہیں اور یہ صرف آج کے نہیں ہیں اب الیکشن شروع ہوا تو کئی ایسے چہرے ہیں جن کو لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں آپ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شروع سے جن کا پڑوس بھی ہمارے ساتھ جن کا جینا بھی ہمارے ساتھ جن کا مرنا بھی ہمارے ساتھ اور سب کو ہم ویلکم بھی کہتے ہیں بالخصوص میں سب سے پہلے نام لوں گا جتنے بھی ہمارے بزرگ یہاں پر تشریف لائے ہیں جنہوں نے جناب محترم جناب عمر نواز خان صاحب کو ویلکم کہنے کے لیے تشریف لائے ہیں میری مراد ہمارے علاقے کے معزز جناب محبوب صاحب سردار محبوب صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں ان کے علاوہ میرے پپا بھی لگتے ہیں رشتے میں جناب ولی جان صاحب گلی سے تشریف لائے ہیں اور جتنے بھی یہاں پر بزرگ بیٹھے ہیں ولی جان لالا فلانی سے اور جتنے بھی بڑے لوگ ہیں میں فردن سب کا نام ساتھ ساتھ لیتا جاؤں گا سر دست یہ ہے ہم اب اتنی جو پیاری میٹنگ ہے جو جلسے میں تبدیل ہو محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا
عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हम पैदा भी नहीं हुए थे, ये ज़रदार घर है, ये ज़रदार एक ही घर था, समझ आ गई। लेकिन हमें उसका एहतराम करना चाहिए। बाकी हम ये जो बैठे हुए हैं, अल्लाह की कसम है आखिर तक आपका साथ देंगे और देते रहेंगे। लेकिन खान आप अल्लाह का सवाल है, कई लोग ऐसे हैं सबज बाग दिखाते हैं, सबज बाग दिखाए जब मकसद हासिल किया था गैब। अगर कोई गरीब दफ्तर में चले जाता है किसी काम के लिए तो आगे जो गार्ड खड़े होते हैं वो ये कहते हैं साथ सोया हुआ है, मसरूफ़ है। लेकिन ये बोर्ड, ये पर्ची जो एक बोर्ड की पर्ची है ना, ये रद्दी के टोकरी से नहीं उठती। ये एक अमेरिका का सदर है बुश या कि डोनाल्ड ट्रंप, उसकी पर्ची की सीट और गरीब तो गरीब का घर की पर्ची की सीट एक है, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन अल्लाह का वास्ता है, हम आपसे यही सवाल करते हैं कि अल्लाह अगले 5 साल पूरे करे आपके, दूसरा 5 साल फिर पूरे करे। जब तक जिंदगी हो हम आपकी तस्वीर देखेंगे तो हमारी देखते रहना। समझ आ गई? गरीबों में हाथ रखोगे आपका साथ मेरा रब देगा, कोई इंसान किसी को नहीं दे सकता। अल्लाह की ज़ात की तरफ ए गरीबों में तुम हाथ रखोगे, हम आपके गुलाम क़यामत तक रहेंगे। मैं सीधे अपनी बात को खत्म करता हूँ, लंबी चौड़ी नहीं पढ़ने में मौजूद है। सलाम पहुँचे। बाकी हमारी बस्ती वाले जो आए हैं, पड़ोस से आए हैं, जितने भी मतलब जी हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। बुनियाद की बात हम सिर्फ यह करते हैं कि जी हमें रात को नींद भी नहीं आई कि जब आखिरी टाइम पे जो इंतज़ार कर रहे थे कि जी टिकट मिलेगा, तो उमर नवाज़ खान के लिए हमारे गांव वालों ने इस दफ़ा एक ऐद किया था कि इसी टिकट पे आए, नून लीग के टिकट के ऊपर आएँ और हक भी बनता है इंशाअल्लाह, और भरपूर सपोर्ट का भी इरादा था सबको और अब भी है इंशाअल्लाह। तो नींद नहीं कर सके लोग रात को। मैं ज़ाती तौर पे अपनी बात करता हूँ कि भाई इस दफ़ा इनका हक बनता था। तो फिर मायूसी हुई, काफ़ी मायूसी हुई। मायूसी होने के बाद फिर मतलब कि आपस में हमने इधर बैठ के ये मशवरा किया कि भाई इस दफ़ा उमर नवाज़ खान साहब की मीटिंग भरपूर अंदाज में कराएंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले हमने ना इनके स्टेज पे आए, ना कभी तकरीर की, ना कोई वादा किया, ना कोई अहद किया, इसलिए कि हमारा एक काज था और काज के साथ अब भी हैं। उमर नवाज़ खान साहब की मैंने खुद तकरीरें सुनी, उन्होंने कहा कि मैं अब भी नून लीग में हूँ। सिर्फ मतलब ये है कि जी मुझे आखिरी टाइम तक इन्होंने पहले कैंपेन का बोलना नहीं था, फिर बोला था तो फिर मतलब है जी मेरा करना था, फैसला भी करना था। इसलिए नाराज़गी की वजह से ये खुद खड़े हो गए। और हमारा इंशाअल्लाह पड़ोस है, और हमारा पड़ोस की वजह से भी, और हमारे जो हैं हर चीज़ में मरना और जीना, फारूक भाई ने जैसे बोला, हमारा इनके साथ शरीक है, ठीक है ना। तो ज़्यादा शरीयत भी कहती है कि शरीयत के मुताबिक भी पड़ोस का ज़्यादा पहले ख्याल किया जाए। तो मेरी यही बात है जी। अस्सलाम वालेकुम। हर तरह के लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हो नबी बरहक हादी आलम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल औलाद पर, उनके सहाबा कराम पर, जिन्होंने दीन के ग़ल्बे, मदद और नशर व इशाअत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। ग्रामी कदर सामीन, कुरान करीम फुरकान हमीद की एक आयत मुबारक है जो इस तरह के इलेक्शन के जो प्रोग्रामात होते हैं उसमें आप सुनते रहते हैं, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि कोई भी कौम उस वक्त तक अपने आप को जब तक नहीं बदलेगी उस वक्त जो है वो माशरा नहीं बदल सकता। तो ऐसे में अगर हम अपना मुहासिबा करें कि आज हम किस दौर जदीद में खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे जो मसाइल हैं वो जू के तू हैं। तो हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं उम्मीदवार तहसील में बफ़ा पखल उमर नवाज़ खान साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, जिनके बारे में हज़रत मौलाना फ़ारूक साहब ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया है, और हमसे पहले जो मुकर्रीन गुज़रे हैं बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है। तो यहाँ पे वैसे भी हमारी एक कादर मीटिंग होती है, कोई इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं होता। तो हम जिस जोश और जिस जज्बे के साथ अपनी मसरूफियात को बलाए ताक रख कर यहाँ पर आए हैं, तो ऐसे में यकीनन इंशाअल्लाह हमें यहाँ से कुछ लेकर हम जाएंगे। और ये जो शख्सियत बैठी हैं हमारे पीछे, ये उमर नवाज़ खान साहब की शख्सियत ऐसी शख्सियत है। एक दफ़ा रावलपिंडी में हज़रत मौलाना कारी महबूब रहमान साहब के इदारे में मैं जब आया तो मेरी मुलाकात हुई, पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुलाकात हुई।
تو میں نے جب ان کی شخصیت کو دیکھا، ان کے الفاظ جب میں نے سنے تو میں کافی متاثر ہوا. میں اپنی بات کرتا ہوں تو جو لوگ ان کے قریب بیٹھتے ہیں، جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے اور جن لوگوں نے ان کو سنا ہے، تو یقیناً ان کے دلوں میں محبت تو ویسے بھی تا ابد رہے گی. تو میں نے وہاں پہ ان کا شکریہ ادا کیا کہ میرا تعلق سیری کماشی سے ہے، اور سیری کماشی سے تعلق ہونے کی وجہ سے میں اتنے مجمع میں عمر نواز خان صاحب کا شکریہ اس بات پہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے یہ پڑوسی بھی ہیں، اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو نیکی کی ہے وہ ایسی بے لوث نیکی ہے جس کا صلہ ہم نہیں دے سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق انہیں اس کا صلہ دیں گے. تو یہ ایسی کیفیت میں جب انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اس بستی کے ساتھ تعاون کیا ہے، تو مسلمان کے لیے قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها، کہ اگر کوئی کسی کی شفاعت کرتا ہے، اگر کوئی کسی کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے اور اس کی شفاعت اچھے طریقے سے کرتا ہے تو یقیناً وہ بندہ کامیاب ہے. اور اگر کوئی کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے اور اس کے بارے میں وکالت بھی بری کرتا ہے تو گویا کہ اس کا بندے کا تاثر اس کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے. تو گرامی قدر سامعین، عمر نواز خان صاحب پاکستان مسلم لیگ کے میرے خیال سے تحصیل وفا کے جنرل سیکرٹری ہیں. انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس بستی کے حوالے سے جو آج ہم نے یہاں پہ میٹنگ جو ہے وہ رکھی ہے، ہم اس سے باہر نہیں جائیں گے. ہم اپنی صرف بستی کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس بستی کے اندر ان کے جو دادا جان ہیں ان کی کیا قربانیاں ہیں، اور ان کے بالخصوص جو سابقہ وزیر رہے، بلکہ میرے اندازے کے مطابق 5 مرتبہ صوبائی وزیر رہے، اور جو انہوں نے کارنامے سر انجام دیے ان کا بیان کرنا ناممکن ہے. انہوں نے ایسی جگہ پہ سکول بنائے، بلکہ ہماری شہری کماشی میں یہ سکول جو ہے وہ حق نواز خان صاحب کی محنت سے بنا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. آپ سب کو علم ہے، جو چھوٹے بچے ہیں، نوجوان ہیں، انہیں اس چیز کا شاید اندازہ نہ ہو، لیکن اس بات سے دو رائے نہیں ہو سکتی کہ حق نواز خان صاحب نے جو بے مثال خدمات دی ہیں، انہوں نے کسی قوم کو نہیں دیکھا، کسی برادری کو نہیں دیکھا. انہوں نے بے لوث خدمت کی. انہوں نے پشاور میں بھی کام کیے، منڈا کچھا میں کام کیے، کراچی سے لے کر خیبر تک انہوں نے کام کیے، اور ایسے کام کیے کہ جن کا اندازہ کرنا مشکل ہے. انہوں نے صرف اس وجہ سے کام کیا کہ ان کے اندر انسانیت کا جذبہ تھا. اور اگر آپ یقیناً اگر عمر نواز خان صاحب پہ اعتماد کریں گے، اور یقیناً آپ نے اعتماد کیا ہے، اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے یہاں پہ آئے ہیں، آپ اعتماد کریں گے، آپ اس کو منتخب کریں گے، تو یقیناً اس میں آپ کو دو رائے نہیں ہے. اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ جیت جاتے ہیں، منتخب ہونے کے بعد ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے. کیونکہ ہم اسلام آباد کے اندر رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں اندازہ ہے، اور وہاں پہ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ کام کرتا ہے نہ کوئی برادری کو دیکھتا ہے، نہ کوئی تعصب کی نظر سے کسی کو دیکھتا ہے، اور نہ کوئی کسی کو جو ہے وہ رشتہ داری کو سامنے رکھتا ہے. وہاں پہ لوگ اس بات پہ ووٹ دیتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے محلے کا کام کرے گا، یہ ہمارے کالونی کا کام کرے گا، یہ ہمارے گھر کا کام کرے گا. تو اس بندے کو وہ لوگ منتخب کرتے ہیں، اور اس کا انہیں رزلٹ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے. میں پشاور کی بات کرتا ہوں. پشاور میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر 5 سال کے بعد نظام تبدیل ہوتا ہے. کبھی لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو منتخب کرتے ہیں، اس کے بعد اے این پی کو سپورٹ کرتے ہیں، کبھی متحدہ مجلس عمل کو سپورٹ کرتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ تحریک انصاف پہ اتنا بڑا اعتماد کرتے ہیں. لیکن اس کا انجام ان لوگوں نے دیکھ لیا. تو وہاں پہ ان لوگوں کے اندر ایک صفت ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ صفت یہ ہے کہ وہ بندے کو چیک کرتے ہیں. اگر اس 5 سالہ اپنے دور حکومت کے اندر کسی بندے نے کام نہیں کیا، چاہے اس کا سکا بھائی ہے. آپ نے 2 دن پہلے سنا ہے پرویز خٹک صاحب کے بھائی جو ہیں اختیار ولی خان، انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی، اسی طرح ان کے بانجوں نے شمولیت اختیار کی. وہاں پہ کوئی ذات، کوئی برادری، کوئی تعصب جو ہے وہ نہیں ہے. وہاں پہ صرف ہے کہ یہ بندہ ہمارے کام کے اہل ہے یا نہیں ہے. لیکن بدقسمتی ہمارے لوگوں کی یہ ہے کہ ہم جب تعصب کو درمیان میں لے آتے ہیں، قوم اور برادریوں کو درمیان میں لے آتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں جو خمیازہ ہے، ہم چھوٹے سے ایک لمحے کے لیے غلطی کرتے ہیں، اس کا خمیازہ ہمیں 20 سال تک بھگتنا پڑتا ہے. تو گرامی قدر سامعین، میں زیادہ آپ کے اور عمر نواز خان صاحب کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا. ہمارے جو بزرگ مہمان بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں انہیں بھی موقع دوں گا. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے سر دستہ یہ رکھوں گا کہ آپ نے صرف اور صرف اس وجہ سے آپ نے ووٹ کی پرچی جو ہے وہ بکسے میں ڈالنی ہے کہ یہ بندہ اس کام کا اہل ہے اور یہ خاندانی اہل ہے. الحمدللہ یہ آپ کے کام کرے گا انشاءاللہ. اس کی ضمانت ہم دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ ووٹ دیتا ہے، ووٹ دینے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میرا کام نہیں ہوا، تو آپ کو اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مانسہرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے سچم میں آپ کا گھر موجود ہے، آپ کے پاس نمبر موجود ہے، تو آپ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں. میں بحیثیت ایک عالم دین میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان کے بیانات کو سنا. نہ ان کے دل میں کسی کی نفرت ہے، نہ کہ یہ کوئی کسی قسم کا تعصب رکھتے ہیں قوم اور برادری کا. چونکہ یہ ایک پڑھے لکھے بندے ہیں، تعلیم یافتہ بندے ہیں. ان کے ذہن میں صرف اور صرف وہ بات ہے، وہ یہ ہے کہ عوام کی خدمت،
خدمت کے جذبے کے سرشار ہو کر یہ میدان میں عمل میں اترے ہیں، اور میں نے کئی ان کے سوشل میڈیا پر ان کے بیانات سنے ہیں. میں نے پوری طرح سے نوٹ کیا ہے، چونکہ میرا آن لائن کا کام ہے، میں ہر وقت جو ہے آن لائن ہی رہتا ہوں. میں دیکھتا ہوں ایسے لوگوں کو. میں نے سردار مصطفیٰ صاحب کو بھی دیکھا ہے، میں نے سردار شاہ خان صاحب کو بھی دیکھا ہے. سارے لوگ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن اس بندے کے اندر یہ میں نے صرف دیکھی ہے، ایک تو نام کی نسبت ہوتی ہے. عمر کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ عمر جہاں سے گزرتا ہے تو شیطان بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو جہاں بھی انشاءاللہ عمر نواز خان صاحب جائے گا تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. عمر نواز خان صاحب کے اندر یہ صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ حق بات کرتے ہیں، حق بات کرنے کے بعد یہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. یہ کسی قسم کا نہ کوئی پریشر لیتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کا یہ کوئی تعصب رکھتے ہیں. یہ کام کی نیت سے میدان عمل میں اترے ہیں. نہ انہیں کسی قسم کی الیکشن میں منتخب ہو کر پیسوں کی ضرورت پڑے گی، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جیت کر جو ہے وہ پیسہ جو ہڑپ کریں گے. نہ کوئی ٹھیکیداری سسٹم میں جائیں گے، نہ کوئی کمیشن مافیا میں جائیں گے. صرف اور صرف آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ الحمدللہ ان کے والد صاحب 5 دفعہ وزیر رہے ہیں اور انہوں نے کام کیے ہیں. اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ آپ کی بستی کے لیے اتنا بڑا انہوں نے کریڈٹ لیا ہے کہ اس پر ہم جو ہے تا ابد ہماری بچے بھی جو ہے ان کے احسان مند رہیں گے کہ انہوں نے ہمیں اتنا بڑا تحفہ دیا ہے، بے لوث تحفہ دیا ہے. اس میں کسی قسم کی ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ مجھے ٹکٹ ملے گا یا مجھے کوئی جو ہے ووٹ دے گا. اگر ہم ووٹ نہیں بھی دیں گے تب بھی ان کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن اگر ہم ایک ووٹ کی پرچی دیں گے، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کے بارے میں وکالت کرتے ہو، کسی کے بارے میں شفاعت کرتے ہو اور کسی کے بارے میں سفارش کرتے ہو تو یہ آپ کی قبول کر دی جائے گی. تو ایسے میں گرامی قدر سامعین، ہم دونوں لوگوں کو اپنے سامنے رکھیں، جتنے بھی امیدوار ہیں سب کو سامنے رکھیں، اور ایک اینک میں سامنے رکھیں کہ یہ بندہ جو گزشتہ ادوار میں اس نے کتنے کام کیے ہیں، یہ منتخب ہونے کے بعد اس نے ہماری بستی کے کتنے کام کیے ہیں، اوورآل اس نے کتنے کام کیے ہیں. اور عمر نواز خان صاحب کو آپ دیکھیں اور اسی اینک میں رکھیں، اسی شیشے میں آپ رکھیں، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمر نواز خان صاحب آپ کے اعتماد پر پورا اترے گا. اور انشاءاللہ عمر نواز خان صاحب منتخب ہو کر سب سے پہلے آئے گا تو اس شہری کماشی کے اندر آئے گا. اور یہ آ کر انشاءاللہ آپ کے لیے میں اپنی طرف سے میرا ذہن تھا، کل میں مشورہ کر رہے تھے کہ میری ایک ریکویسٹ ہے عمر نواز خان صاحب سے کہ یہاں چونکہ ابھی ہم ان کے اوپر جو ہے، کیونکہ ابھی ہم ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی وہ منتخب نہیں ہوئے ہیں، تو برادرانہ چونکہ ہمارے پڑوسی بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، تو ہم ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو منتخب کرے. منتخب ہونے کے بعد شہری کماشی کی سرزمین پر آپ آئیں گے، یہ آپ کا اپنا گھر ہے. اس میں آپ کا آ کر آپ نے ایک تو جنازہ گاہ کے لیے جو ہے وہ جگہ دینی ہے، اور دوسرا جو ہمارا جو مطالبہ ہے وہ بچیوں کے لیے گرل جو ہے وہ مڈل سکول ہے، اس کے لیے آپ نے اعلان کرنا ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عمر نواز خان صاحب آپ کے اعتماد پر پورا اتریں گے، اور انشاءاللہ جو آپ نے ووٹ دیا ہے وہ کبھی ضائع نہیں جائے گا. ہماری بندے کا دل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. اور یہ پانی ایسا ہے نا کہ اللہ کریم نے ہر چیز پانی سے بنائی ہے. قرآن میں بیان ہے کہ اللہ نے سب چیزوں کو پانی سے پیدا کیا ہے. تو پانی اچھا بھی ہوتا ہے، پانی گندا بھی ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں کوشش یہ ہے جب مہمان آیا جاتا ہے نا تو اسے جتنا اچھا پانی پیش کرو گے تو مہمان اتنی اچھی گفتگو کرے گا. تو جناب میں ملتمس ہوں عمر نواز خان صاحب کے ساتھ ایک مہمان تشریف لائے ہیں بھائی مبارک علی صاحب، کہ میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور اگلی بات یہ ہے کہ میں آپ سب حضرات کی موجودگی میں، چونکہ ڈیمانڈ تو ہماری کوئی نہیں، لیکن جب آپ خطاب کریں گے عمر نواز صاحب، اس سے پہلے انشاءاللہ العزیز ہم اپنی ایک بات ہے وہ ضرور کریں گے عمر نواز صاحب کے سامنے. تو امید ہے انشاءاللہ آپ اس میں حامی بھی بنیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے، چونکہ پہلے اس سے آپ نے کبھی انکار نہیں کیا، نہ آپ کے بڑوں نے کیا. ہماری بستی کا سکول ہے. دیکھیں بیسیکلی تو انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ کماتا ہے. انسان کو ووٹ دینے کا مقصد 2-3 بنیادی چیزیں ہی ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ تعلیم ہے، اور ہماری بستی میں الحمدللہ سکول جو ہے وہ اقنواس خان صاحب نے بنایا ہے، اس لیے وہ مستحق ہیں ووٹ کے. پھر یہ ہے وہ سکول چلتا رہا، اس میں بھی پڑھا، یہ رفیق صاحب پڑھے، اور کئی بندے پڑھے ہیں، کتنے ہی بندے. ہمارے لاہور میں ایک دفعہ آر وائی پہ پروگرام تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں ہمارے یہاں ایک ماسٹر ہیں، آج کل وہ مانسیرا میں تعینات ہیں. تو ان سے ہماری سلام دعا ہوئی، تو انہوں نے کہا جی میں سری میں گیا ہوں. تو میں نے کہا آپ کا سری میں کوئی رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا نہیں رشتہ دار کوئی نہیں. تو میں نے کہا آپ کیوں گئے تھے؟ کسی فوتگی پہ؟ کہا فوتگی پہ بھی نہیں. میں نے کہا کسی شادی میں؟ تو کہا شادی میں نہیں. اس نے کہا سری کے اسکول میں امتحان لینے گیا تھا. تو اسکول تھا اسی لیے اس کو ہمارے گاؤں کا نام بھی یاد تھا. تو جناب
ایک تو پہلی چیز اسکول ہے، وہ نواز خان صاحب نے دیا. دوسری چیز جو ہے اس زمانے کی جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے روڈ، اور وہ اخلاص کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے عمر نواز صاحب نے دیا ہے. اس کا ہم انہیں آج بھی اور جب تک زندہ ہیں شکریہ ادا کرتے رہیں گے. میں ملتمس ہوں جناب مبارک علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے پراؤ بزرگوں السلام علیکم. میں سب سے پہلے خدا کو حاضر ناظر سمجھ کے لوگوں کو آتا ہوں تے اسی آنگاڑی اولاد ہیں، ساری آدم دی اولاد ہیں. آدم دی تسی کنی ہو تسی کنی ہے آدم ہی کو پیدا ہونا، ایک آدم کو پیدا ہویا تے تسی ایک نوجوان کی عادت آئی ہے. اس سے تسی پہلے بھی تسا کام دیکھے دیا، تسا نال 5 سال اس گزارن یا نہیں گزارے، تسی چنگی طرح اس سے واقف ہو گئے ہو یہ ایک ایسا نوجوان ہے. تو اگر ملک دی ترقی، اپنے علاقے دی ترقی چاہتے ہو، اپنی ضلع مانسری دی ترقی چاہتے ہو، تو اس نوجوان تے اتفاق کرو. اسی ساریاں برادریاں اتفاق کرساں، خدا کو حاضر ناظر سمجھ کے اس بچے کو اگر اسی اس نوجوان کو آنساں تو اسی علاقے دی ترقی تاں ہو سی اور اسی تاں کامیاب ہو سی. تو پھر میں آخر بھی ایک شعر پڑھ کے میں اپنی تقریر کو ختم کردا. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیج موجوں سے وہ گھبرایا نہیں. بس. جی مبارک علی صاحب فرما رہے تھے ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. حضرات گرامی، صرف چند ہی لمحوں بعد انشاءاللہ آپ عمر نواز خان صاحب کا خطاب سنیں گے. اور یہ ہے کہ جس طرح بھائی رفیق صاحب نے کہا ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں، ڈیمانڈ نہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دل کی بات جو ہے نا وہ زبان پر ضرور لانی چاہیے. سب سے پہلی چیز ہے یہ، میں الیکشن سے ہٹ کے ایک بات کہہ رہا ہوں، عمر بھائی سن رہے ہیں کہ جی مرنا سب کو ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب فوتگی ہوتی ہے تو 50 بستیوں کے لوگ آتے ہیں، اور وہ آپ کی بستی میں آتے ہیں لوگ نا، تو 2-3 چیزیں ہی دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز بستی میں دیکھی جاتی ہے کہ بستی والوں کے مسجد کیسی ہے. دوسری چیز جب کوئی بندہ فوتگی پہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ قبرستان کی جگہ کیسی ہے. الحمدللہ تھوڑی بہت جگہ ہر بندے کے پاس ہے، سب کو یہاں پر ہے، لیکن جو ہے ایک ہم گزارش سب سے کریں گے، اس میں اگر آپ لوگ تائید کریں گے ہاتھ اٹھا کر میری کہ عمر نواز خان صاحب سے ہم یہ اپنی دل کی بات کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ جہالات جیسے بھی ہوں آپ یہ ضرور ہماری بات انشاءاللہ سنیں گے بھی اور دل میں رکھیں گے. کہتے ہیں نا کہ اگلے کے دل میں بات ڈالنی چاہیے وقت سے پہلے، تاکہ اگلا پھر وقت آنے پر دل کھول کر اگلے کے ساتھ جو ہے اچھا چلے. تو یہ بات ہم آپ کے دل میں ڈالتے ہیں. اللہ اسی کے صدقے آپ کو کامیاب بھی کرے کہ ہمیں اس بستی میں جنازہ گاہ چاہیے جس میں اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو کم از کم جب فصل ہوتی ہے تو ہم اپنا جنازہ لے کر سامنے، یہ جو جس کو ہم ڈیری کہتے ہیں، وہاں نہ جائیں. جب فصل ہوتی ہے تو ہم اپنا جنازہ لے کر اس کو دریا کنارے نہ جائیں کہ دور سے بستی سے باہر کے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے تو جنازے کی جگہ نہیں ہے. پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی فوتگی ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ کہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ انسان جگہ خالی کرتا رہے یا ان معاملات میں پڑے. تو میں عمر نواز خان صاحب سے یہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو توفیق دے، جہاں آپ نے اتنی ساری مہربانیاں اس بستی پر کی ہیں، آپ جنازہ گاہ کا ذہن میں رکھیں، وہ بھی آپ ہمیں دیں، اس کی صرف ہمیں جگہ چاہیے. باقی جو کچھ ہوگا اس کا انشاءاللہ بستی مل کر کریں گے. سب حضرات ہاتھ اٹھا کر اس کی تائید کریں. آپ کے دل میں ہے یہ بات انشاءاللہ جنازہ گاہ ہونی چاہیے. عمر نواز صاحب دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے سب کے دل کی صدا ہے. تو اب چونکہ آپ کو پتہ ہے وقت اتنا ہے نہیں ہے، 2-4 نام میں ضرور لوں گا. یہ بھائی نذیر صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے بھائی غلام حسین صاحب بھی تشریف لائے تھے، وہ مجھے راستے میں ملے ہیں، ان کے گھر کوئی مہمان آ گئے ہیں. تو عمر بھائی صرف یہ ضروری نہیں کہ جو بندے بیٹھے ہیں، الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے ایسے بندے بھی بیٹھے ہیں جن کے پاس 20-20 ووٹ اپنے گھر میں ہیں. انشاءاللہ وہ سارے آپ نے عمر نواز کو ہی ڈالنے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج کا جلسہ ہے، جن نوجوانوں نے بھاگ دوڑ کر کے سارا کچھ کیا ہے، شروع میں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، یہ سارے کام حاجی نور حسین مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، یہ سارے وہ کیا کرتے تھے. اور یہاں پر زلزلے کے بعد بھی جتنی بھی میٹنگ ہوتی تھی، جو کچھ وہ حاجی صاحب کرتے تھے، آج اسی سلسلے کو لے کر چلے ہیں. یہ بھائی ہیں میرے صابر یوسف، ان کے والد صاحب بھی فوت، اللہ انہیں جنت میں بھی مقام عطا فرمائے. ان کا بھائی ہے شبیر قاسم ہے. اور پھر یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح عمر بھائی خود اچھے ہیں، اسی طرح انہوں نے ہمارے پڑوس میں بھی غلام نبی صاحب کو اچھا ہی رکھا ہے. یہ شروع سے اس طرح چل رہے ہیں کہ یہ ہمارے جس طرح بھائی ہوتا ہے، سب ان کے لیے بھی تالیاں تھوڑی سی. اور یہ ضروری نہیں کہ یہ بیٹھے ہیں عمر بھائی، ہم پیٹھ پیچھے بھی ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ کبھی انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یار ہم دوسری بستی سے آئیں یا یہ ہے. ان کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ ہے. تو غلام نبی صاحب ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ سارا اتنا کچھ اہتمام کیا ہے. بھائی صابر صاحب کا بارے دیگر میں نام لیتا ہوں.
اور محترم میرے بڑے بھائی جناب شفیع زمان صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ وقت ہوتا ہے انسان کے ذہن میں ہوتا ہے میں نے پہنچنا ہے، تو صبح اذان کے ٹائم میں پنڈی سے نکلا تھا، یہی ذہن تھا، میں نے کہا میں نے پہنچنا ہے جو بھی ہو. تو جتنے بھی اور بندے آئے ہیں دور سے، اگر میں نام نہیں لے سکا تو دل میں بات نہ رکھے، سب کا میں بار بار شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ولی جان لالا کا بھی، میرے پپھا ہیں ولی جان صاحب، ان کا بھی، بھائی ممجان صاحب، اور جتنے بھی لوگ تشریف لائیں دور سے. اور لالا ہم کوئی گل کریں ٹھیک. تو اب سب حضرات اچھا سا کھڑے ہو کر استقبال کریں. میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب خانزادہ عمر نواز خان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب کریں، اور خطاب کا ہمارے دل کو لگے اور یہ ایک پیغام جائے ان کے ساتھ آنے والے لوگوں کو. تھوڑا سا اور کھڑے ہو کر ذرا اچھے طریقے سے. اور جب یہ یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ ان کے دل میں محبت ہوگی، وہ اس میں اور بھی اضافہ ہوگا. جناب عمر نواز خان صاحب آپ سے خطاب کرتے ہیں. یاد رکھیں 31 مارچ کو جگ پر مہر لگانی ہے، دل سے لگانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں عطا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. طور تے کو اپنے گھر آ کے ووٹ منگنا ہی نہیں چاہیے. اتنے بڑے حلقے تے ادھر جلنا چاہیے. بفا ہے، ڈوڈیال ہے، بہت بڑے بڑے حلقے، لیکن تساں لوگاں دی یہ محبت آسی کہ میرے کول سچاں بچ آئے اور مکوا ہے تساں لازمی آنا ہے. تو پھر میں منع نہ کر رکھتا اساں اس ایک پروگرام آسا، پھر اساں اس بچ بھی اس کو آگاہ کر کے پھر سری دا پروگرام رکھے دی اسی. حاجی صاحب کول آخری دفعہ بھی میٹنگ تے آیا سے تھا. اللہ پاک انہوں کو جنت نصیب کریں. ان دا کار ہمیشہ تھا اس دا کار رہے ہے، بلکہ جتنے بھی کار ہیں اللہ دے فضل نال جیڑی بھی پارٹی بھی رہے ہیں جدوں بھی آئے ہیں سری کماشی بچو اللہ دے فضل نال بہت محبت ملی ہے جی اساں کو ہمیشہ. آئندہ بھی دیکھیں انشاءاللہ. اتنے گل کیتی جس طرح ہمارے دو پراواں سن. پہلی گل یہ سی جی کہ تساں کو تھوڑی جی وضاحت کر کے نا ایک دو چیزاں دی. جس طرح ٹکٹ دے حوالے نال گل ہوئی تو اس بچ کوئی جھوٹ نہیں، بالکل ٹھیک ہے نا یہ گل کیتی ہے کہ سری کماشی، جبا گاندرا، کودر، ڈالیاں ہوتے، گوری، آل، بگڑوں، توندڑی، یہ کلاواں دے بھی ماشاءاللہ پرا بیٹھے دن. انہاں سارے بہت زیادہ ہمارے نال محبت کیتی ہے اور ساری رات نہ آپ سوتے ہیں نہ کو سہنا دیتا. سیدھی گل 4 بجے تک کالاں آسیاں تے اگوں 6 بجے تو پھر شروع ہو گیا آسیاں. تے ان دی محبت ہے، یہ محبت کہ مکو سب تو زیادہ جڑے پیچھے میں 5.25 سال تو مسلم لیگ نون دا ایسا تے انہاں 5.25 سالاں میں بہت زیادہ محبتاں ملیاں مکو. میں اس دن چھتر پہ بھی یہ گل کر رہا سا جی چلو ٹکٹ ملنا یا نہ ملنا کچھ قائدین دی مجبوری بھی ہو سی اس بچ، کوئی لوگاں بھی مسئلے بڑھائے دیا سے ٹکٹ ملیا یا نہ ملیا، لیکن تسی یقین کر سو کہ محبت وہ ملی کہ میں کراچی گیا جس ویلے کہ اتھے بھی میں دیکھا ہے کہ لوگ تڑپ دیا سے صرف ملنا کو، کہ میں انہوں کو ٹائم نہیں دیا کیا مڑا اتھے طبیعت خراب ہوگی کچھ تے بعد تک جس ویلے تک واپس اسلام آباد نہ آیا تے مکو لوگاں دیا کالاں آندیاں رہی ہیں دی. میں ایک سواتھی ہاں اور جس طرح نہ گل کیتی ہے تھا قوما خدا سن پہچان واسطے بڑھائی ہیں. میں جس ویلے مو کوئی کال آندی ہے تے میں انہوں کولو یونین کونسل پوچھتا کیڑی ہے تے ان دا گراں پوچھتا. میں آج دن تک یہ نہیں پوچھا کہ تسی گجر ہو، تسی سواتھی ہو، تسی آوان ہو. میں کدے یہ گل نہیں کیتی. میں نمبر سیو کردا کسی دا بھی تے نام لکھتا اور پیچھے علاقہ لکھتا ہوں. یہی ایک وجہ جی تساں کو میں آج کل دا ایک تساں کو میں گل سنانا کہ تو اسی جل رہے آسے ہیں ڈوڈیال پہ مڑا جلسہ آسا، اسی ادھروں ریلی تے جل رہے آسے ہیں تے ادھروں شاہ جہان یوسف صاحب آ رہے آسے تے جس ویلے ریلیاں گزریاں نستیاں آپس بیچ تے میں لے کے انہوں کو ملیا اور انہوں نال اچھی مڑی گپ شپ ہوئی اتھا 2 منٹ کے خلاف تے آنا. میں تساں کو اکثر یہ گل سوشل میڈیا تے بھی لوگ سننے. اس کے بعد جس ویلے ان دی ریلی اگے گزری میں اتنی عجیب چیز دیکھی کہ پہلے کدے بھی اس طرح نہیں ہویا. اساں مخالفاں بیچ بھی اساں دوئے گروپاں تو بھی الیکشن لڑے دن پیچھے جتنی ریلی آسی شاہ جہان صاحب دی
ਉਹ ਮੁੱਕ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦਾ ਔਰ ਉਹ ਲੋग ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ 5.25 ਸਾਲ उनकी मोहब्बत की आसी जिहड़ी कि मैं जिस वेले आज़ाद उम्मीदवार दा मैं जिस वेले इरादा किया कि आज़ाद उम्मीदवार तो इलेक्शन लड़सा मैं ते उनकी मोहब्बत आसी कि उसके बाद मुझको 2 बड़ी पार्टियां सुन अप्रोच किया 2 बड़ियां पार्टियां टिकट मुझको देंदियां आसियां मैं उनकी मोहब्बत देख के और उनके लोगों की मोहब्बत देख के मैं मुनासिब नहीं समझा मैं आखे चलो आज़ाद उम्मीदवार इंशाल्लाह इलेक्शन लड़सन जी इन्हां लोगों की मोहब्बत इस बेच कोई मैं वोटा वास्ते ना कर रहा जी तुसी एक चीज़ को देखो सुबह मैं प्रोग्राम करदा रोज़ गुजर बरादरी बिच होंदा है दूआ प्रोग्राम करदा बड़े स्वातियां भरावां बिच होंदा है त्रीया करदा अवाना और सईदां बिच भी होंदा है ते मतलब इस पे अपनी गल पहुँचा रहे हैं कि जब सारे तुसी चाहते आसे टिकट मुझको मिला है ते टिकट नहीं मिलया ते खलते दा ध्यान जग निशान ते मिल गया ना लगा ते नाज़म साहब अक्सर गल करते ना कि सियां ते वोट मारियो जी सियां ते सियां ते भी फर्क करियो सरदार साहब दा सी दुआ है अच्छा तुसी ये ख्याल रखो ये वो वाला सी नहीं ते तुसी जिस वेले ये गल देखो अखबारां विच भी अक्सर आंदा है जी शेर आ गया सियां आ गया अस्ती बकरियां खा के दियां ते एहो ही सी है जेड़ा बकरियां खांदा है ठीक है तुसी ये गल याद ते जग जेड़ा होंदा है किसी दे घर भी जुलदे हो ते जगह पे पानी पा के देंदे हो तुसी ते जग ते एक मोहब्बत का निशान है ते इंशाल्लाह पार्टी दे खिलाफ ना जी मैं तुसां को ये गल बार बार तुसां को इस वजह तो दसदा सरदार साहब मड़े कोल आए 5 घंटे बैठे हाँ असी मैं सिर्फ एक गल करदा कि टिकट और सीट कोई इतनी बड़ी चीज़ा ना आसियां मुझको अल्लाह का देते दा बहुत कुछ है अल्लाह का बहुत करम है सरदार साहब दे दामाद उनके भतीजे फोत हो गए उसके बाद चीज़ां कुछ बदल चुकियां आसियां ते टिकट ना भी होंदा तो कोई परवाह ना आसी जी जब उन्हें नाल हाँ मोहब्बत देने मैं उन्होंने मोहब्बत देना तो कोई मसला ना आसा उस पर लेकिन कुछ ज़िली कायदीन की तरफों मुझको हदायत जारी हो गई सी कि तुसी इलेक्शन की तैयारी करो तुसका टिकट कन्फर्म हो गया है तो तुसी इलेक्शन की तैयारी करो उसके बाद फिर असम पिछा भी 2-4 लोग जड़े हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर आसा मड़े होता है इस वजह तो फिर इलेक्शन पे आना ज़रूरी समझदा आसा तो उन्होंने लोगों की मोहब्बत है तुसी यकीन कर सो कि पिछले 3 दिन बे 450-500 कॉल है जड़े लोग कॉल कर दें और मुझ कोई गल कर दें कि जी कैंडीडेट आके वोटर ढूंढ देंगे तुसां को लगे तो वोटर ढूंढ देंगे तुसी फोन ना चाहते लगे थे कदे हालांकि हकीकत है मैं एक मीडिया ते मैसेज भी जारी किया है कि फोन चाहने हैं तुसी कल 6 प्रोग्राम एक दिन बिच आसे जी ते उतना तले फोन आ रहा से 88 कॉल कल दी है तो उसमें जो कुछ कॉलां रह जुलती है नोट वारी वारी बैठ के असी कॉलां कर सो उसते 450-500 नंबर हैं तो इस चीज़ से भी नाराज़गी ना करे टाइम बहुत शॉर्ट है असा कोल 31 तारीख को इलेक्शन है हुण ते 14 दिन टोटल रह गए इस विच जी ते तुसी लोग कुछ चीज़ां मैं हर जगह ते करदा गल करदा मैं ते अज तुसां विच भी ये करसां देखो वोट एक अमानत है जी तुसां को जियां चोरी करना गुनाह है झूठ बोलना गुनाह है डाका मारना गुनाह है इसी तरह अमानत पे खयानत करना भी गुनाह है सारे मड़े भरा और मुझको कब्र पे चुलना है एक दिन और आखिरत वाले दिन अपने गुनाहों का जवाब होता है लाजमी देना है असा सुन ते जिस वेले असा को सवाल पूछा जुलसी कि वोट भी अमानत आसी जदाखते भी हो कि काम अकनवास खान सुन कीते स्कूल जिधर जिधर जुलदा मुझको लोग आते तू फलां जाई ते ना आया ते मैं अगो आतो ना मैं ना आया ते अकनवास खान दा स्कूल उत्थे मौजूद है वो बड़ी कंपेन करने लगी थी जगह जगह ते स्कूल तुसी आप आखते हो मैं भी ना आख रहा मुझको तेस भी ना पता सा तुस आज दस के दस भी इत्थे भी जड़ा स्कूल है आप दसते हो नालों नाल मुझको पता चलता है जदे भी तुसी आप आखते हो ते पिछा निके निके बच्चे बैठे दिन इस दफा इन्हां ते कुछ इंसाफ करो इन्हां भी तालीम हासिल करनी है इन्हां वास्ते कोई सोचो
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਲੀਮ ਯਾفتہ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਗਾਂਹ ਆਣੋ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਅਗਾਂਹ ਆਣੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ایک اور گل تو کو میں کرا کہ بانڈا پیرا ایک جگہ ہے سو پتہ اسی عنایت آباد میں کتنی بڑی ویلیج کونسل ہے اس دیہڑے اس میں کارنر میٹنگ کی تھی اتھا ان دے لوگ آئے دیا سے ایک سرکاری سکول نہیں ہوتے اس دی وجہ یہ ہے کہ اتھا ایک نواز خان کا دے نمائندہ نہیں رہا اس وجہ تو ایک سرکاری سکول نہیں ہوتے تو تسی آپا کو دیکھو اس یونین کونسل بے 27 سکول بنے دن صرف ایک یونین کونسل بے میں ایک ہی گل کرساں کہ اس دفعہ میں کسی دے خلاف میں وہ گل ہی نہ میں انہاں بچو آئی نہ کہ میں آکساں جی تو دے کیتا تے تو دے نہ کیتا وہ گل ہی نہیں میں تساں کو اپنی گل کرساں پسند آئی تے محبت دی چیز ہے زور دی یہ گل ہے نہیں تے پسند آئی تے تسی ووٹ چاہ دیو نہ آئی تے تساں کو جڑا بندہ پسند آندا ہے تسی اس کو چاہ دو دیکھو عزت اور ذلت بڑے اللہ پاک دینے اگر مجھ کو عزت ملنی ہوئی تو کوئی نہیں روک سکتا تے اگر اس طرح ہی ناظم صاحب کو عزت ملنی ہوئی تو ناظم صاحب کو بھی مڑے دے 100 عمر نواز بھی اس کو عزت نہیں ڈا سکتے لیکن تسی اپنے ضمیر دی آواز تے ووٹ پول کرو اس دفعہ سب تو اہم چیز جیڑی ہوندی ہے ووٹ پول کردے ویلے اس چیز کو دیکھو کہ تعلیم یافتہ لوگوں کو آگے آنو 12 کینڈیڈیٹ ہیں اسی تس تا کام ہے اس تے سروے کرو تسی تعلیم یافتہ لوگوں کو آنو آگے کہ جڑے لوگ حالی انگوٹھے لا سن ہاری دستخط کر سن وہ تو سانستے کام نہ کر رکھ سن میں کسی دے خلاف یہ گل نہ کر رہا لیکن تسی اس گل کو سمجھو کہ نکے نکے بچے بیٹھے دے نتھے کل سکول پڑھ سن کالج پڑھ سن تے تھا کچھ وسائل ہو سن تے آگا کو نکل سن نہیں تے کوئی سزوکی دے ڈرائیور بن سی اسی طرح اسی کدے کوئی پڑھے لکھے دے نوجوان نہ اٹھ سن کودر پہ اس تڑے بیٹھے دا سا ایک ہی لڑکا سا تھا پڑھے لکھے دا جڑا مجھے نظر آیا سارے بچ تے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اس کا بول چال دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوئی کسی بھی قوم بچ کسی بھی پارٹی بچ کوئی قوم مندی نہیں ہوندی جی کوئی پارٹی مندی نہیں ہوندی تسی کسی پارٹی دا بھی منشور اگر سنو نا تے کوئی پارٹی یہ گل نہیں کردی کہ جی چوری کرو تے کوڑ کرو ڈاکے پاؤ ساری پارٹیاں دے منشور اچھے ہونے اسی طرح کوئی قوم مندی نہیں ہوندی ساریاں قوم اچھی ہونی ہیں صرف ہر قوم بیچ اور ہر پارٹی بیچ اچھے اور برے لوگ ہونے اس پہ کوئی شک نہیں اچھے لوگ بھی ہونے برے لوگ بھی ہونے انہاں دی پہچان کرو میں ہمیشہ یہ آختا ہوں نا کہ پاویں پی ٹی آئی بیچ ہے پاویں نون لیگ بے ہے پاویں آزاد ہے صرف اپنا سروے کر کے ووٹ دیندے کرو کہ جس ویلے ووٹاں دی پرچی اور مہر تساں کول ہوندی ہے تے اپنے ضمیر دی آواز یہ نہیں کہ عمر نواز کو چاہ دو ضمیر دی آواز یہ کہ تساں سن دیکھنا ہے تساں سن فکر کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن یہ فرمایا کہ تسی علم حاصل کرو چاہے اس واسطے تساں کو چین بھی جلنا پے تے جڑا ووٹ دے سو 31 تاریخ کو 15 دن ہیں مڑے کول تے 280 گراہ ہیں میں 280 گراواں پہ جلنا ہے تساں تے ایک ووٹ دی پرچی مارنی ہے نا تے 12 کینڈیڈیٹ ہیں اسی تے ذرا لکھو نا کاپی پینسل تے ساریاں کو اس پہ دیکھو سب تو زیادہ تعلیم کس کول ہے سب تو زیادہ منشور کس تاچ ہے اور سب تو زیادہ سابقہ کارکردگی کس دی ہے تے اگر انہاں ترے چیزاں کو دیکھ کے ووٹ پول کرسو تے کوئی وجہ بھی نہیں ہے انشاءاللہ تو اس علاقے میں تبدیلی نہ آسی جڑی میں تھا بڑے پران کو جس طرح قاری صاحب سن دی گل کی تھی انہاں نال ملاقات ہوئی سی اسلام آباد بیچ کافی لوگ مڑے کول آنے اج بھی تسی یقین کرسو کہ 100 کال دیہڑی بیچ آندی ہے 100 بیچ 80 کال جڑی ہوندی ہے وہ سردار گروپ دے لوگاں دی ہوندی ہے جی اور جڑے اس بار ماحول بہت اچھا لگ رہا ہے مجھ کو الیکشن دا تے میں تساں کو ایک گل دس رہا کہ نہ اس تے سرا تے پولگاں تے کھولیو نہ کی دوئی تے سر چی رہو وجہ اس دی ہے کہ منشور کو دیکھے ہو بس صرف کسی دے خلاف نہ ناظم صاحب دے بھی خلاف نہ مڑا تے بڑا پرا ہے میں اس کو لوکی خراف ہو سا
صرف اور صرف پولنگ سٹیشن ہوتا ہے محبت نال جلے ہو اور اندر باہر بشک شیر لا کے جلے ہو اندر جگہ تے جل مارے ہو مور ٹھیک ہے محبت نال جلے ہو کوئی مسئلہ نہیں دلہ دی آواز ہے دلہ دی آواز ہوتا ہے ووٹ دے ہو اس دفعہ انشاءاللہ مجھے کو یقین ہے دلہ دی آواز تے ہی دے سو کہ اس بار پہلے ایسی پی ٹی آئی بچا سے ہاں تے کودر اپنا گراہ ہے ماشاءاللہ کودر جلدوں انداز سا میں اس ویلے نکاح سا جس ویلے کودر جلا تو لوگ اس تے نیڑے نہ لگن تے واپس آ کے میں اپنے والد صاحب کو آہاں کہ ابو تس یہی آتے ہو کہ اتنے ووٹ ہیں تو لوگ ہی نہیں اگو آخر لوگ ہیں تھوڑے نیڑے نہیں آندے آج جڑا میں ماحول دیکھ رہے ہیں بالکل بدل گیا ہے کل ماشاءاللہ جبے کا اندرے بیچ اس دن ڈالی بیچ بدادی بیچ اتنا بڑا نکی جی کارنر میٹنگ کو لو اتنا بڑا ہونا جلسہ کر کے تھا یہ وہ ماحول ہی نہیں ہون اور میں اتنی محبتاں چھوڑ کے تو سن کو جلتا نہ آگتا سا اسی وجہ تو میں دو پارٹیاں دے ٹکٹ ٹھکرائیں جی میں خدا کو حاضر ناظر جان کے گل کردا کہ میڈیا سامنے ہے کہ دو بڑیاں پارٹیاں ٹکٹ میں ٹھکرائیں جی اسی وجہ تو کہ وہ پھر گل بن جل سی پھر وہ آجل سی نظریہ بدل جل سی اس ویلے ہستی گل ہی ہے کہ مکو سارے کو زیادہ ساریاں قوماں ماشاءاللہ محبت دے رہی ہیں مڑے گجر برادری دے پرا جڑے ہیں سواتھی پرا یہ سارے مڑے نال شانہ بشانہ کھلتے دن کل جس ویلے ریلیاں ہستیاں کراس ہوئی ہیں مڑی ریلی پہ ماشاءاللہ انہاں آپ بھی دیکھا کہ گجر پرا بھی شامل آسے سواتھی پرا بھی آسے سید بھی آسے پروپوگنڈے بیچ بھی نہ آئے ہو جی میں اپنی ٹیم کو بھی سمجھانا سچاں والیاں کو بھی سمجھانا کہ اتھو جدوں بھی ناظم شاہ خان صاحب سچاں تو گزر کے جلے تو اس کو اندر بٹھال کے چاہ بھی پیالنی ہے ناظم صاحب کو جی کوئی جڑی پرانی سیاست ہے وہ ختم کرنی ہے ایکی تو یہ سر چیر دے رہے ہیں اسی خواہ مخواہ سر چیر دے رہے ہیں جس شیرہ کو دینا ہے چادو ہے وہ بھی تو اس طرح رہا ہے اگر مڑے نال جس کو زیادہ محبت ہے تو جگہ تے مار کے نہ جی باقی ہے جی کوئی گل بھی نہیں کہ اسی سچاں بے والے ہیں تو جی یہ کر دے سائیں مڑے نال آئے دے نوجوان الحمدللہ سچاں دے ایک نوجوان مڑے نال ہے اسی جلسو ناظم سید غلام صاحب اس تڑے تو لنگے اگے انہاں کو گڈی لگ گئی فون تے لگے دے آسے گڈی لگ گئی انہاں کو جبوڑی بیچ لوگ آسے کچھ گڈی شڈی انہاں دی مطلب لگی تے لوگ لیتے خیر انہاں کو استی ٹیم دے سچاں دے نڈیاں سن لے کے ناظم صاحب دی گڈی باہر کر کے انہاں کو عزت نال اتھوں رخصت کیتا ہے پچھو نہ بندیاں نال اساں آپ پھر گل کیتی ہے جڑی کرنی ہے گل یہ محبت تے پیغام ہے اسی ایک دوئی کو محبت دی گل کرساں بعد میں بھی دے 31 تاریخ 12 میں تو ایک ہی جنا جت سی جس کو اللہ عزت دینی ہوئی جت سی تسی میں کچھ بھی نہ کر رکھتے استے بس دی گل نہیں کوشش کرنا واسطے بس بچ ہے اسی کوشش کر دیاں ناظم صاحب بھی کر دیں میں بھی کردا دوئے بار 10 بھی کر دیں کوشش ہی کرساں ایک تو یہ خلاف گل کی کر دیاں 31 تاریخ کے بعد اور کل بھی تسی دیکھو پیچھے شنکیاری پہ ایک جلسہ ہویا الیکشن آفس سے افتتاح تھوڑی جی گلاں ناظم صاحب سن مڑے تے کر کے دیاں تو سن کو پتہ بھی ہے اکثر کو لیکن کل میں سامنے آیا تے الٹا ناظم صاحب شرمندہ ہی ہوئے مڑے اگے پھر مڑا ہاتھ بھی چومیا ہونا تے پھر ہاتھ بھی چومنا پیندا ہے اس کو لو بہتر ہے کہ اسی پہلے ہی ایک اخلاق دے دائرے دے اندر گلاں کراں ایک ہی دوئے نال محبت ایک ہی دوئے کو دیواں دیکھو جی جس ویلے کرکٹ دا میچ ہوندا ہے میچ ختم ہوندا ہے ایک ٹیم جت چلدی ہے ایک ہار جلدی ہے تے آخر پہ پھر ایک ہی دوئے کو گلے ملانے اور ہاتھ مل دیں ایک محبت دی گل کر دیاں کی ایک ہی دوئے نال نفرتاں بڑھائی دیاں خواہ مخواہ دیاں کوئی نہ سچاں والے ظالم ہیں نہ سری کماشی والے ظالم ہیں نہ کوئی یونین کونسل پہ ظالم ہے انشاءاللہ تساں کو سچاں بیچ اللہ دے فضل نال یہ ووٹ دی وجہ تو کدے نفرت نہ مل سی صرف بار بار آتا محبت دی چیز ہے اور ووٹ محبت نال دے ہو جی محبت نال ووٹ پول ہونا چاہیے جس کو بھی دین دے ہوئے تو اس دی مرضی ہے آجزی نال میں تساں کو ووٹ منگنا تے باقی تساں انشاءاللہ اس چیز دا تساں خیال رکھنا ہے کہ آپا بے اپنی رشتہ داریاں بھی نہیں گڑبڑ کرنیاں نہ میں کسی کو سردار محمد یوسف صاحب دے گروپ پہ چوکڑنا کو آئے دا نہ میں کسی کو حقیقت ہے اس ویلے ووٹا دی گل ہے تا سردار صاحب نہیں کھلتے دے
तुसां सिर्फ ये देखना है कि मैं भी सरदार साहब नाल हाँ ते नाज़म शाह खान साहब भी नाल है। बस फर्क सिर्फ इस जगह ते आ जुलदा है कि हकी कोल शेर है ते हकी कोल जग है। हुण तो उसकी मर्जी है, जगह ते मार दो या शेरा ते मार दो। जज़ाकल्लाह जी, बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। ना उसके मुंह से अच्छी बात निकलती है। तो इसीलिए यहाँ सबको बुलाने का सारा मकसद ये है कि एक तो बस्ती की तरफ से इंशाल्लाह मैं सब हज़रात की तरफ से उमर नवाज साहब को मुकम्मल इंशाल्लाह हमायत और वोट का यकीन दिलाता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरी बात ये है कि जिस तरह उमर नवाज साहब ने कहा कोई किसी के खिलाफ न बोले, 25 तारीख को वोट पोल हो जाएगा, इसके बाद यहीं सब ने रहना है, यहीं जीना है, यहीं उठना बैठना है। ऐसे बिलाल बात बैठी कोई है, बंदा बिलाल। ना करे कि कल बंदा शर्मिंदा हो या दूसरे से माफ़ी मांगनी पड़े। सिर्फ ये बाकी है कि मैं भाई फैसल साहब से कहूँगा कि वो तशरीफ लाएँ। अगर कोई ऐसी बात है, एक तो बात ये जहन में रखें, 2 अर्ज़ है। पहली अर्ज़ ये है, हर बंदे की ड्यूटी है कि उनके घर में जितने वोटर हैं वोट डालने का तरीका भी बताएं ताकि वोट मुस्तरद ना हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 10 वोट हैं, उनमें से 7 मुस्तरद हो जाते हैं। तो सबको ये भी तरीका हर बंदा अपने घर वालों को बताए। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम।